बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं ईसा नकवी, मेरे साथ नदीम अफजल चंद साहब मौजूद हैं, सेक्रेटरी इत्तलात पाकिस्तान पीपल्स पार्टी। और आज की जो नशिस्त है इसमें हम समझने की कोशिश करेंगे कि ये पाकिस्तान का सियासी मंजरनामा अचानक से नई करवटें, नई अंगड़ाइयाँ लेना शुरू हो गया है। और बहुत सारे लोग ये समझ रहे हैं कि शायद ये नूरा कुश्ती है, एक यूजुअल जो है वो फाइट चल रही है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नवाज़ के दरमियान। लेकिन मामला लगता ये है कि ज़्यादा सीरियस है, क्योंकि मैं चंद साहब ये ज़रा ऐसे हाथ कर सकते हैं, ये उंगलियां सलामत हैं आपकी? अल्लाह की मेहरबानी से अभी तक तो सलामत है। तो हमने तो सुना था आपकी उंगलियां टूटने वाली हैं, आपकी उंगलियां तोड़ दी जाएंगी। नहीं, अल्लाह खैर करेगा। अच्छा, चलें देखते हैं जी इस इंटरव्यू के बाद भी उंगलियां सलामत रहती हैं, क्योंकि ये भी बात हुई है कि घर तक छोड़ के आएंगे। एड्रेस भी पूछेंगे चंद साहब से कि आसानी हो घर तक छोड़ने के लिए, जो है घर तक छोड़ के आना चाहते हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को। चंद साहब, आज अपने सवाल कम है, आपके जो सियासी तहद्दी हैं मुस्लिम लीग नवाज़, उनकी तरफ से उठाए हुए सवालात ज़्यादा हैं। मरियम नवाज़ साहिबा, अज़मा बुखारी साहिबा, और फिर एक बहुत बड़ा एक पैमाने के ऊपर हम देख रहे हैं कि सोशल मीडिया के ऊपर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी सिंध हुकूमत, नदीम अफजल चंद, आपके मुतल्लिक पर्सनल अटैक्स भी हो रहे हैं, सवालात भी उठाए जा रहे हैं। सबका जवाब लेंगे। पहले मैं आपको सुनवाता हूँ मरियम नवाज़ साहिबा ने जो सरगोदा में गुफ्तगू की थी। फैसलाबाद पे हम बाद में आएंगे, फैसलाबाद तो आगे जाके आया है ना, और डीजी खान में भी जो गुफ्तगू की थी, ये ज़रा सुने पहले आप। अपने बच्चों में तफरीक नहीं कर सकती, एक वजीर आला, एक जो सूबे का खादिम है, वो अपने अवाम में, अपने सूबे में तफरीक नहीं कर सकता। यहीं पर रोक लें, रोक के मैं आपसे सवाल करूंगा। आप लोग क्या एतराज़ उठा रहे हैं? मरियम नवाज़ साहिबा कह रही हैं जैसे माँ अपने बच्चों में तफरीक नहीं कर सकती, इसी तरह एक सूबे का वज़ीर आला। बड़ा अच्छा उन्होंने जवाब दिया, ये उनका अपनी जवाब है। ज़रा बजट उठा कर देख लें, और लाहौर में बजट कितना लग रहा है, और इश्तिहारात के ऊपर कितना लग रहा है, और दूर दराज के अजला में कितना लग रहा है, और स्पेशली किसानों को या गैर काश्तकार तबके के ऊपर कितना लग रहा है, एजुकेशन के ऊपर कितना बजट है, और नई एजुकेशन पॉलिसी क्या है, हेल्थ पॉलिसी क्या है, हेल्थ के ऊपर क्या बजट है। लेकिन जो तशहीरी मुहिम है, असल चीज़ है वो। देखिए, हमारा नकवी साहब कोई उनसे एक सियासी हम कोलिशन पार्टनर्स तो नहीं हैं, लेकिन एक जो अभी एक सो कार्ड इत्तेहादी हैं, हमारा उनसे ये मौक़िफ़ है कि मुल्क के 3-4 बड़े क्राइसिस हैं। इस वक्त सैलाब आया, सबसे बड़ा क्राइसिस पंजाब के अंदर सैलाब का है, और पंजाब हमारा वो सूबा है जो बड़ी मुद्दतों बाद, जिसके काश्तकार पहले भी हुकूमती पॉलिसी की वजह से काश्तकार रुल गया, मज़ीद सैलाब ने 8-9 ज़िलों में तबाही मचा दी। तो हम कहते हैं कि बुनियादी चीज़ है कि हमारा सिस्टम, गवर्नेंस का सिस्टम जो है वो मुकम्मल ही नहीं हो पा रहा, क्योंकि लोकल बॉडीज़ इलेक्शन नहीं है। हम कहते हैं कि बड़ा ज़ोम है आपको भी, और आपने हमारे साथ एग्रीमेंट, जो हुकूमत हम बना रहे थे, जो एग्रीमेंट किया था, उस एग्रीमेंट में ये चीज़ शामिल थी कि लोकल गवर्नमेंट इलेक्शन 1 साल के अंदर हम इफेक्टिव लोकल गवर्नमेंट सिस्टम हमारी मशावरत से, सिर्फ हमारी मशावरत ना करें, मैं तो समझता हूँ कि सारी पॉलिटिकल जमातों के साथ मशावरत करें, ताकि कल को हर जमात इसको ओन करे और एक ऐसा सिस्टम हो जो आवाम को डिलीवर भी कर सके। तो उन्होंने वादा किया, आपने मान लिया? नहीं, इन राइटिंग एग्रीमेंट हुआ, इन राइटिंग। शहबाज शरीफ साहब के और बिलावल साहब के साइन है उसके ऊपर, उससे बड़ा एग्रीमेंट का हिस्सा है। और पंजाब में 1 साल 1.5 साल होगा, लोकल बॉडीज इलेक्शन तो दूर करवाने की बात है, निज़ाम के अंदर मशवरत भी शामिल नहीं है कि कौन सा निज़ाम लाने, लेकिन हम तो जो मुशर्रफ वाला सिस्टम है उसको बेहतर तरीके से लाना चाहते हैं। अच्छा, तो ठीक है, फिर आपकी हम तो मजबूरी पे भी और पूछेंगे। अभी जो सैलाब आया है, इसमें आप देख लें, अगर लोकल गवर्नमेंट के नुमाइंदे होते तो क्या ये होता जो हुआ। आप तशहीरी मुहिम की बात कर रहे हैं, आप कह रहे हैं लोकल। और इससे अगली बात, जितना बजट तशहीरी मुहिम पे लगता है, क्या इतना बजट ज़राअत के ऊपर लगता है? अगर 6 रोटियों के 2 केले और 1 सेब के पैकेट के ऊपर पहले अगर छप जाती है तस्वीर, तो आप लोगों को क्या एतराज़ है? हमें तस्वीरों पे कोई इतराज़ नहीं है, हमें तस्वीरों पे कोई इतराज़ नहीं है। ये जाने और वो जाने, और पब्लिक फैसला करेगी, पब्लिक को तस्वीरों। उन्होंने कहा है, मैं आपको सुनवा आप जरा पहले मैंने सुना है, आगे भी सुने जी। जो साउथ नॉर्थ सेंट्रल की बात करते हैं, वो पाकिस्तान के, पंजाब के अवाम के दोस्त नहीं है, उनको इक़्तिदार चाहिए। और आजकल एक और बड़ी बात हो रही है, मैं उसका जवाब देना चाहती हूँ। हर कोई उठता है तो पंजाब पे उंगली उठाता है। मरियम नवाज शरीफ पंजाब के अवाम की जिम्मेदार है, पंजाब के अवाम की तरफ उठने वाली उंगली मरियम नवाज तोड़ देगी। पंजाब ने अपने दरवाजे खोले, अपने दिल के दरवाजे खोले, अपने खजाने के दरवाजे खोले। हालांकि जो NFC है वो शेयर सबको बराबर मिलता है, अपनी अपनी पॉपुलेशन के हिसाब से मिलता है, लेकिन पंजाब उसी शेयर में से दूसरे सूबों को भी देता है और देना चाहिए। मेरे अस्पतालों के दरवाजे खुले। अगर आज पंजाब में कैंसर का लेटेस्ट इलाज आया है तो मैंने अपने दरवाजे खोल दिए कि सिंध के अवाम भी आ सकते हैं, खैबर पख्तूनख्वा के अवाम भी आ सकते हैं, बलोचिस्तान के अवाम भी आ सकते हैं, गिलगित बल्तिस्तान और आजाद जम्मू कश्मीर के अवाम भी आ सकते हैं। मैंने कतगन नहीं लगाई।
میری اپنے جو صوبے کی آبادی ہے وہ 12 کروڑ ہے ماشاءاللہ. میرے پاس 2-2.5 کروڑ وہ لوگ ہیں جو دوسرے صوبوں میں بہتر زندگی کے لیے پنجاب میں آتے ہیں. میرے سر آنکھوں پہ ہیں وہ. لیکن اگر پنجاب کے اوپر بات کی تو مریم نواز شریف بطور پنجاب کی وزیر اعلیٰ کے جن آپ نے مجھے یہ امانت دی ہوئی ہے, میں اس کے میں حق محفوظ رکھتی ہوں اپنی رائے کا, اور اپنے پنجاب کو میں آپ کی بیٹی صحیح, آپ کی بہن صحیح, آپ کی ماں صحیح, مگر میں آپ کی محافظ ہوں. میں کسی کو میلی آنکھ سے آپ کے اوپر آنکھ اٹھا کے دیکھنے کی جرات کرنے کی اجازت نہیں دے سکتی. اور اتنا بڑا سیلاب آیا پنجاب کے اندر, تاریخ کا بدترین سیلاب آیا پچھلے 1 ماہ کے دوران, یقین جانو. اور 3 دریاؤں میں سیلاب آیا, تاریخ میں کبھی نہیں آیا. چناب میں آیا اور راوی میں آیا, ستلج میں سیلاب آیا. اس کے علاوہ 4 مہینے سے پنجاب میں بارشیں ہو رہی. تو میں ہمارے اعلیٰ ہیں پیپلز پارٹی, میں ان کی عزت کرتی ہوں, لیکن انہوں نے, مجھے افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑتا ہے کہ انہوں نے پنجاب میں سیلاب کے معاملے میں انہوں نے سیاست کی. جی چند صاحب سیاست دیکھیں, سندھ علاج میں سندھ سب سے آگے ہے اللہ کے فضل سے, اور پیپل پارٹی ایک فیڈرل جماعت ہے. ہم تو ان صوبوں والی بات پہ یقین ہی نہیں رکھتے کہ پنجاب پہ انگلی. میاں عامر صاحب نے ایک ڈیبیٹ چھیڑی ہوئی ہے اب اس وقت, وہ چوری منیر صاحب ان کے سمدھی ہیں اور میاں عامر صاحب پارٹنر ہیں, آپس میں رشتہ دار بھی ہیں. تو یہ ان کے گھر کی بحث ہے, گھر کی لڑائی ہے. تو وہ جانے اور وہ جانے. ہم نے تو پنجاب نہ باقی نارتھ پنجاب میں لوگ کہتے ہیں دیکھیں ہم تو تخت لاہور کی بات کرتے ہیں. میں تو اکثر کرتا ہوں, میرا پنجاب میں شاید چیف منسٹر صاحب کی فیملی سے پہلے میرا خاندان سیاست میں ہے. 1926 سے میرا دادا پالیٹکس میں ہے. ہم پرانے پنجاب کے باسی ہیں, پرانے پنجاب کے وارث ہیں. ہم نے یہاں انگریزوں کے خلاف الیکشن لڑے ہیں. ہم نے ایوب خان کی امریت کے خلاف لڑا ہے. فاطمہ جناح کا ایجنٹ تھے ہم اس وقت. فاطمہ جناح کا پولنگ ایجنٹ میرے تایا جی تھے, چوری اکرام اللہ, اور ہم نے ضیاء الحق کے لڑا الیکشن. دیکھیں یہ پنجاب کا, میری بات سنیں, پنجاب کی بات, اب پنجاب کے تو وارث آپ بن سکتے ہیں, لیکن پنجاب کا کاشتکار نہیں ہے. اس وقت آپ چینی امپورٹ کرنے کی بات کر رہے ہیں, تو ابھی کرشنگ سیزن شروع ہونے لگا, آپ پنجاب کے کاشتکار کو تباہ کر رہے ہیں. اور آج اخبار میں چھپا ہے کہ گورنمنٹ چینی امپورٹ کر رہی ہے, اور جو چینی کا اسکینڈل ہو رہا ہے نیچے آپ دیکھ لیں وہ تو اٹھا کے آپ پہ لگاتے ہیں. نہیں, ہمارے اوپر نہیں. آج آپ پنجاب میں دیکھ لیں, میری بات سنیں, آصف علی زرداری صاحب تو ڈیسیژن میکنگ میں نہیں ہے, ڈیسیژن میکنگ میں نہیں ہے آصف علی زرداری صاحب. نہیں, آصف علی زرداری صاحب کہتے ہیں کہ آپ چینی امپورٹ کریں, پیو پارٹی کہتی ہے نہ کریں آپ امپورٹ, آپ اپنے کسان کو پیسے دیں. کون بینیفیشری ہے اس کا؟ دیکھیں بینیفیشری, سیاستدان بھی میری بات بیوروکریسی بینیفیشری ہے, سیاستدان بھی بینیفیشری ہے. اب اس وقت جو ہے کہ 2 بوریاں دیے جا رہے ہیں دکانوں کو, اور فار ایگزامپل ایک تحصیل میں ایک اسسٹنٹ کمشنر کے پاس 3 ٹرک آتے ہیں یا 4 ٹرک آتے ہیں. 1 ٹرک چینی کا تقسیم ہوتا ہے, 3 ٹرک مافیا کو بلیک مارکیٹ میں بانٹ دیے جاتے ہیں. تو یہ پنجاب کی لڑائی ہے. پنجاب کی لڑائی آپ اس طرح نہ لڑیں کہ پنجاب کے نام پہ آپ یہاں کے کسان کا استحصال کریں. گندم, اب میری گندم ہے, انہوں نے IMF کا نام لیا کہ IMF ریگولیٹ جی کرنی ہے, تو آپ IMF کی بات مانتے ہیں. ایک طرف سے آپ کہتے ہیں کہ میں نے وہ دوسرا IMF کو میری شکایتیں لگاتے ہیں, تو آپ IMF کہنے پہ تو آپ نے گندم کا ریٹ نہیں بڑھایا. تو ٹھیک ہے, آپ ڈی ریگولیٹ کریں, آپ ہماری گندم کو بین الصوبائی نقل و حرکت فری کریں تاکہ پنجاب کا کسان جہاں مرضی گندم بیچے. پنجاب سب سے بڑا صوبہ ہے گندم پیدا کرنے والا, لیکن میں ایز اے پنجابی اپنی گندم نہ میں خیبر پختونخوا کے پختون کو بیچ سکتا ہوں, نہ میں بلوچی کو بیچ سکتا ہوں, نہ میں کشمیر میں بیچ سکتا ہوں, نہ میں GB میں بیچ سکتا ہوں. اگر آپ کو اتنی اعتراضات ہیں, نہیں دیکھیں یہ وہ باتیں جو فیکٹس کی باتیں ہیں, وہ آپ کو دھتکار رہی ہیں, وہ روزانہ اسٹیج پہ کھڑی ہوتی ہیں, آپ کے خلاف وہ جو گفتگو کرتی ہیں, آپ کی ایسی کون سی مجبوری ہے کہ آپ کی ان کی حکومت کے لیے اپنی سپورٹ قائم رکھیں؟ وہ دیکھیں یا آپ لہجہ سن لیں, میں آپ کو لہجہ سنوا دیتا ہوں. میں یہ نہیں, آپ سنیے, آپ کا اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ کے لیے شاید وہ چاہتے ہیں کہ ان کے چاچا کی حکومت ختم ہو جائے, یہ بھی ہو سکتا ہے. مریم نواز چاہتی ہیں کہ ان کے, اب یہی لگتا ہے جس طرح وہ کر رہی ہیں, تو الٹیمیٹلی پہلا نقصان تو میاں شہباز شریف صاحب کا ہوگا. شہباز شریف تو پھولے نہیں سما رہے, ان کے تو پاؤں زمین پہ نہیں لگ رہے. لیکن شاید ان کے گھر کے اندر شاید کوئی ایسی سازش شروع ہو چکی ہے کہ ان کے اتحادیوں کے ساتھ جو گالی گلوچ شروع ہوا ہے, اس کا مطلب ہے کہ میاں شہباز شریف کے خلاف یہ سازش کر رہی ہیں. یعنی کیونکہ پنجاب کی حکومت کو تو آپ جو فارم 47 کا نتیجہ ہے اس پہ آپ اثر نہیں ڈال سکتے, آپ سپورٹ دیں پنجاب حکومت کو یا نہ دیں, لیکن اگر آپ نے سپورٹ کھینچ لی نون لیگ سے تو اثر پڑے گا شہباز شریف صاحب. پہلا اثر تو ان پہ ہی پڑے گا. یہ لہجہ پنجاب پہ بات کرو گے, مریم نواز شریف آپ کو چھوڑے گی نہیں. لیکن رانا صاحب مجھ پر بھلے بات کریں, مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا. یہ جو 7-8 سال انہوں نے کیا ہے, باتیں کی ہیں, مجھ پہ بات کریں, مریم نواز کچھ نہیں کہے گی. لیکن اگر پنجاب پر بات کریں گے, پنجاب کے عوام پہ بات کریں گے, پنجاب کی ترقی پہ بات کریں گے, پنجاب کے حق پہ بات کریں گے, تو مریم نواز آپ کو گھر تک پہنچا کے آئے گی.
ایڈریس لکھ دیں. ایڈریس پنڈ مکو, تحصیل مرکوال, ضلع منڈی باؤلی. تو اتنے چھڑ کے آنا ہے. وہ پرانا ایڈریس ان کے والد صاحب کو, میرے والد صاحب کے ایڈریس کا بڑا اچھا پتہ. صحیح. تو آپ کو پنڈ مکو چھوڑ کے آنا ہے انہوں نے. موسٹ ویلکم. نہیں, ہم یہی سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ مریم نواز صاحبہ جس لہجے میں بات کر رہی ہیں اس سے تو لگتا ہی ہے کہ وہ آپ کو کہہ رہی ہیں کہ مہربانی کریں جی آپ جائیں, ہماری سمپل میجورٹی. دیکھیں میرے خیال میں یہ لہجہ پولیٹیکل نہیں ہوتا اس وقت. جو ملک کے خلاف انہوں نے جو کل کی انہوں کی تقریر میں نے سنی ہے, جو سب سے بڑی انہوں نے بات کی ہے وہ صوبوں کو لڑانے کی بات کر رہی. انہوں نے یہ کہا ہے کہ میرا پانی میری مرضی, میں جو مرضی کروں. کل کو بلوچستان والے کہتے ہیں ہمارا سونا ہماری مرضی, ہمارے مائنز اینڈ منرلز ہماری مرضی, ہم دوسرے کو نہیں دیں گے. خیبر پختونخوا والے کہتے ہیں ہماری بجلی ہماری مرضی, بلوچستان والے کہتے ہیں ہماری گیس ہماری مرضی, سندھ والے کہتے ہیں ہمارا پورٹ ہماری مرضی. تو یہ مریم نواز کیا تقریر کر رہی ہے؟ یہ تو پاکستان کے خلاف سازش ہے. جو انڈیا کہتا ہے ہمارا پانی ہماری مرضی, یہ تو مودی والی زبان بول رہی ہیں. مریم نواز مودی کی زبان. مودی بھی یہی کہتا تھا نا, میرا پانی میری مرضی. ہاں, تو پھر مریم نواز بھی یہی کہہ رہی ہے نا, میرا پانی میری مرضی. کیا اس کا مطلب آپ لیں گے؟ تو میں کون سمجھایا ان کو کہ آپ پولیٹیکل ایسا آپ پاکستان کو کمزور نہ کریں. پیپلز پارٹی تو ملک کی فیڈریشن کی جماعت ہے, کسی ایک صوبے کی جماعت نہیں ہے. اور ہم ان کو پنجاب کا ٹھیکیدار بھی نہیں بننے دیں گے. نہیں, وہ تو بنے ہوئے ہیں. نہیں, کس طرح بنے ہوئے؟ ان کو لوگوں نے ووٹ تو دیا نہیں. میری بات سنیں, ان کو ٹھیکیدار ہم نہیں بننے دیں گے. ان کا 1985 سے وہ حکومت میں ہے, آج تک اگر اس صوبے میں ٹرانسپورٹ نہیں چلی, گورنمنٹ ٹرانسپورٹ چلی, ہر ضلع میں پراپرٹیز تھی, ہر ضلع میں ٹرانسپورٹ تھی. لاہور میں والوو چلتی تھی, وہ کس نے بیچی, کس نے پرائیویٹائز کی؟ لوہا کس فاؤنڈری میں گیا تو بیچی کس نے؟ اور آج 40 سال بعد وہ ساری چیزیں, لوہا کس فاؤنڈری؟ وہ فاؤنڈری کا چیک کر لیں نا, پی کے ایکٹ میں آپ نہ آ جائیں, چیک کر لیں کس فاؤنڈری میں گیا. فاؤنڈری میں تھا, والوو کی بسیں فاؤنڈری میں گئی تھی. ایک ہی فاؤنڈری ہے جس میں ریلوے کی پٹریاں بھی جاتی تھی, جس میں ہر چیز جاتی تھی. اچھا, ریلوے کی پٹریاں بھی جاتی تھی, آپ چیک کر لیں. بسیں بھی جاتی. تو ان سوالوں کا جواب دینا. پنجاب کا جو آپ نے ہر چیز بیچی, جب کوئی وہ کہہ رہے ہیں کہ جو گھرانا, میری بات سنیں, جل رہے ہیں, ہم الیکٹرک بسوں کو ویلکم کرتے ہیں, ہم بالکل نہیں, ہم خوش ہیں. وہ سندھ کی ہمارے علاقوں میں الیکٹرک بسیں چلیں, ہم خوش ہیں. لیکن ہم چاہتے ہیں وہ پراپرٹی جو جی ٹی ایس میں گورنمنٹ ٹرانسپورٹ سروس کے آپ کے جماعت نے آکشن دی, اپنے کرونیز کو الاٹ کی, وہ پراپرٹیز بھی واپس لیں پلیز. وہاں یہ الیکٹرک بسوں کا آپ اڈے بنائیں, الیکٹرک بسوں کے وہاں چارجر لگائیں. وہ جو پرانی پراپرٹیز آپ نے بیچی ہیں, اپنے دوستوں کو نوازا ہے, منڈی باؤدین چلے جائیں, سرگودا, وزیر آباد, لاہور, ہر ضلع میں پراپرٹی تھی گورنمنٹ ٹرانسپورٹ سروس. چند گھنٹے پہلے اس کے اوپر ٹویٹ کیا, اس وقت بخاری صاحبہ نے جواب کیا دیا؟ کیا دیا جواب؟ انہوں نے دیا, انہوں نے کہا کہ بہت شکریہ یہ بتانے کے لیے کہ بھٹو صاحب کے بعد آپ کے پاس بتانے کو کچھ نہیں. یاد رہے پچھلے 17 سال سے سندھ میں حکومت ہے, اسی لیے آپ کو کمنٹ سیکشن بند کرنا پڑا کہ لوگوں کو حقیقت بتا کر رونا دھونا لوگ نہ کر سکیں. ہمارے بات سنیں, جن کا آپ نام لے رہے کو کیا میں نے جواب دینا, یہ تو پیو پارٹی کی ٹرینڈ تھی پرانی, لیکن ایسی آپ نے ٹرین کر کے دے دی. نہیں, میری بات سنیں. اب میں بات سنیں, سیدھی سی بات ہے, گورنمنٹ ٹرانسپورٹ سروس بسوں پہ میں خوشی ہے مجھے ذاتی طور پہ, اچھی بات ہے, یہ چلنی چاہیے. تھوڑی بسیں چل رہی ہیں, اور زیادہ چل, ہم اپریشیٹ کرتے ہیں. جو اچھا کام کریں گے ہم اپریشیٹ کریں گے, لیکن ہماری گندم کو تو قید نہ کریں. کسان کا گنا, اب کرشنگ سیزن شروع ہونے والا ہے, آپ گندم چینی امپورٹ کر رہے ہیں, یہ ظلم تو نہ کریں. آپ فلڈ فیکٹری لوگوں کے اوپر تانے بازی, تانوں سے تو لوگوں کے پیٹ نہیں پلیں گے نا. آپ لوگوں کو جن کی زراعت تباہ ہو گئی ہے, جن کے مکان گر گئے ہیں, جن کے جانور مر گئے ہیں, ان کو کیش ٹرانسفر کریں فوراً. اگر آپ بیڑی ایکسپورٹ پروگرام سے نہیں کرنا چاہتے تو آپ کسی اور ذریعے سے کر کے دکھائیں نا. آپ کہیں میں بیڑی ایکسپورٹ پروگرام سے نہیں کرنا چاہتی, یہ میں اور طریقے سے کر رہی ہوں. وہ جو گفتگو کر رہی ہے نا, اس میں میں آپ کو ان کے الفاظ میں سنوا دیتا ہوں. وہ تو عزت, غیرت, حمیت کی کمی بتا رہی ہیں بلاول میں. میں آپ کو الفاز سنوا دیتا ہوں. جیسے یہ سیلاب شروع ہوا, وفاقی حکومت کو عالمی سطح پہ انٹرنیشنل اپیل درج کرنا چاہیے تھا, نہیں ہوا. کہا جا رہا ہے فیڈرل گورنمنٹ جو ہے وہ اپیل کیوں نہیں کرتی دنیا کو کہ اللہ کا واسطہ ہمیں پیسے دے دو. کوئی باعزت شخص یہ بات کیسے کر سکتا ہے؟ کوئی خوددار شخص یہ بات کیسے کر سکتا ہے؟ جی, بلاول بھائی جو ان کے چاچا ہیں, جو انہوں نے اپیل تو کی ہے, اور اس سے پہلے جو لون لیے ہوئے ہیں, دنیا میں کیا مانگنے جاتے ہیں؟ ٹریڈ تو مل نہیں رہی, لون ہی مانگتے ہیں. جو ہماری گندم ہے پنجاب میں پڑی ہوئی, وہ بھی مارٹگیج ہے, وہ بھی مطلب ہے اس کو رہن رکھی ہوئی ہے. مقروض ہے پورا پنجاب, ایک بندہ 3 لاکھ کا مقروض ہو چلا ہے. اپنی رپورٹ کے مطابق 25% ورلڈ بینک کی رپورٹ کے مطابق پاورٹی, غربت بڑھی ہے. کہ میں نواز شریف کی بیٹی ہوں, میں کسی کے آگے ہاتھ نہیں پھیلاؤں. نہیں, اچھی بات ہے, نہ پھیلائیں, ہمیں خوشی ہے. پوچھنا چاہوں گا کہ جنوبی پنجاب کے عوام کا قصور کیا ہے
کہ جب ان کے ہاں تاریخی تباہ کن سیلاب آئے، ان کے لوگ در بدر ہو چکے ہیں، بے گھر ہیں، سڑکوں پہ رہ رہے ہیں. جنوبی پنجاب ان کے دور میں جنوبی پنجاب کو سوائے ناروں کے اور کچھ بھی نہیں ملا. اور آج بھی وہ جب جنوبی پنجاب کی بات کرتے ہیں تو صوفے پہ بیٹھے ہیں، آگے مائک لگائیں، اور عوام جو ہے نا وہ بیچارے وہ کمین کی طرح زمین پہ بیٹھے. بلاول کمی کی طرح ٹریٹ کرتے ہیں. اللہ معاف کرے، جنوبی پنجاب کو وزیر اعظم پیپلز پارٹی نے دیا، جنوبی پنجاب کو ایئرپورٹ پیپلز پارٹی نے دیا گیلانی صاحب کے دور میں. صدر پاکستان جن کے گھر بیٹھی تھی ڈی جی خان میں، فاروق لغاری کو پیپلز پارٹی نے صدر بنایا. وزیر خزانہ پیپلز پارٹی نے وہاں سے بنایا، وزیر خارجہ پیپلز پارٹی نے وہاں سے بنائے. پیپلز پارٹی تو جنوبی پنجاب کو سب سے زیادہ، جو زراعت کو پاکستان کی تاریخ میں سب سے جو سستا ٹریکٹر دیا ہے، وہ پورے پنجاب میں سب سے زیادہ ٹریکٹر ملے تھے جو شہید محسن بینظیر بھٹو نے 1.5 لاکھ کا دیا تھا، وہ پنجاب کو کاشتکاروں کو دیا تھا. گندم سرپلس ہوئی، 550-600 روپے گندم کا ریٹ تھا، کوئی بندہ کاشت نہیں کرتا تھا. پیپلز پارٹی نے آ کے 1250 کیا، اور یہ 2008 سے 13 تک پاکستان کی تاریخ میں ایک ہی دفعہ سرپلس گندم ہوئی جس میں سب سے زیادہ فائدہ پنجاب کو ہوا، وہ پیپلز پارٹی نے کیا. صحیح. اب میں اپنے سوال اور میری بات سنیں، جو فائدے ہوئے پنجاب میں، جو پنجاب کے لوگوں نے اوورسیز پاکستانی جو بھیجے گئے سب سے زیادہ بھٹو صاحب کے دور میں جب پاسپورٹ بنا، جو سب سے زیادہ اوورسیز گئے وہ پنجاب میں ہوئے. پیپلز پارٹی بنی پنجاب سے ہے، یہ پنجاب کے وارث نہیں ہے. ہمارے سے ڈیبیٹ کر لیں، انہوں نے تو پنجاب گھر کے برتن بیچے ہیں. میری بات سنیں، جو برتن بیچنے، جب کوئی غریب ہوتا ہے، جب کوئی اپنے گھر کے برتن بیچ دے، اس کو کیا کہتے ہیں آپ؟ پرائیویٹائزیشن کے نام پہ پنجاب کی، اس کو تم نشہ ہی کہتے ہیں. پنجاب کے کارپوریشن کے نام پہ، پرائیویٹائزیشن کے نام پہ پنجاب کی گھی ملیں بیچی. 43 گھی ملیں تھی. گھی کارپوریشن ایک ہوتی تھی پاکستان کی جس میں 43 پنجاب کے اندر تھی. گورنمنٹ ٹرانسپورٹ سروس کے آپ نے بسز بیچی، آپ نے ہماری پراپرٹیز بیچ دی، اریگیشن ڈپارٹمنٹ کے ریسٹ ہاؤس بیچ دیے، اور پراپرٹیز ایکشن کر دی. ایویکو ٹرسٹ پراپرٹی کی جتنی پراپرٹیز ہیں وہ آپ کے کرونیز جو ہیں ہر ضلعوں میں اس پہ قابض ہو گئے. پنجاب پہ تو آپ قبضہ کیا ہوا ہے، آپ کے لوگ لوٹ رہے ہیں. تو اس کا جواب آپ دیں. آپ پنجاب کو کیا حکومت، 40 سالوں سے آپ حکومت میں، اور آج ایک ہاسپٹل کا اتفاق فاؤنڈری کا، اتفاق کا جو ہاسپٹل ہے وہ ٹرسٹ ہے نا، اس کی لسٹ لیں نا کتنے پنجاب، جو تقریر کی ہے کہ کتنے پنجابی پختونوں کا، ساؤتھ پنجاب کے لوگوں کا، سندھیوں کا علاج ہوا ہے اتفاق ہاسپٹل میں. شریف میڈیکل سٹی میں کتنے لوگوں کا مفت علاج ہوا ہے، وہ دونوں لسٹ دیں. ہم معافی مانگ لیں گے اگر کوئی مفت علاج ہوئے ہوں گے کسی جگہ کے. ٹرسٹ ہے نا، تو لوگوں کی لسٹیں تو آنی چاہیے. ٹرسٹ کی لسٹیں پرنٹ کر کے چھاپیں لسٹیں، تو پھر سامنے آ جائے. یہ لسٹیں وہ دیکھیں گے تو آپ کو لسٹیں اگر ہوئی تو فراہم میں اگر لسٹیں ہوئیں، اگر انہوں نے کسی غریب لوگوں کا علاج کیا ہوگا، جینون صوبوں دوسرے صوبوں کو دعوت دے رہی ہیں، تو یقین کریں میں معذرت کروں گا. معذرت کریں گے. اب میں اپنے سوالات پر آنے سے پہلے ذرا میں مریم نواز صاحبہ کے جو آپ پہ الزامات ہیں، جو آپ کے حوالے سے گفتگو ہے، پھر ان کی جو بیانیے کی اوپننگ بیٹس وومن ہیں عظمہ بخاری صاحبہ، ان کے آپ پر الزامات ہیں. وہ تو ذہنی دباؤ اور تناؤ کا کہہ رہی ہیں کہ چند صاحب جو ہیں وہ کوئی ذہنی دباؤ کا شکار ہیں. یہ سنیں پہلے. کم سپورٹ پروگرام وہ واحد طریقہ کار ہے کہ وفاقی حکومت متاثر لوگوں کو فوری طور پہ ریلیف پہنچا سکے. BISP کو میں تنقید کا نشانہ نہیں بنانا چاہتی، لیکن BISP دیتا ہے 10,000 روپیہ. مریم نواز نے 10,000 روپیہ نہیں دینا، مریم نواز شریف نے 10 لاکھ روپیہ دینا. الیکشن کے دوران تو مسلم لیگ نواز اس پروگرام کا اونرشپ پوری انداز میں لے رہے تھے، یا انہوں نے یو ٹرن اس پہ لیا ہے، تو ان سے پوچھا جائے. ہمارے اعلیٰ ہے پیپلز پارٹی، مجھے افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑتا ہے کہ انہوں نے پنجاب میں سیلاب کے معاملے میں انہوں نے سیاست کی. جی چند صاحب، BISP سے کیا پرابلم ہے مریم نواز صاحبہ کو آپ کے خیال میں؟ اور اب وہ کہہ رہی ہیں کہ میں تو 10 لاکھ دینا چاہتی ہوں، آپ کیا ہمیں غریبوں کو جو ہے نا وہ 10,000 روپے دینے کا؟ دیکھیں، بیسک سپورٹ پروگرام ایک ایسا پروجیکٹ ہے جس نے 3.5 کروڑ کا ڈیٹا ہے اور 1.5 کروڑ روپے بندہ اس میں پیسے لے رہا ہے، جس میں 35-40 لاکھ پنجاب کے لوگ لے رہے ہیں. اور ایسے غریب لوگ جن کا کوئی کمانے والے نیچے عورتوں کے نام پہ ہے یہ، اور عورتوں کو آزادی ہے. ہمارے معاشرے میں، ہمارے دیہاتوں میں عورتوں کو کہاں آزادی ملتی ہے؟ معاشی مالی آزادی کہاں پہ ملتی ہے؟ اس کے کانسیپٹ اس کا ویمن امپاورمنٹ کا یہ سب سے بڑا، دنیا اس کو فنڈنگ کرتی ہے، دنیا اس کی تعریف کرتی ہے. دنیا جس منصوبے کی تعریف کرے، اصل میں ان کو وہ ہضم نہیں ہو رہا بیسک سپورٹ پروگرام. اور ہم کیا چاہتے ہیں کہ آپ 10 لاکھ دیں، گورنمنٹ نے دینے ہیں نا، تو صرف وہ ڈیٹا استعمال کر لیں. آپ نہ بیسک سپورٹ پروگرام کے ذریعے وہ ڈیٹا استعمال کر لیں. وہ سٹاف ہے، وہ گورنمنٹ کا سٹاف ہے، پیپلز پارٹی کا ذاتی سٹاف تو نہیں ہے، حکومت ان کی ہے. ہم کہتے ہیں کہ وہ سٹاف کو استعمال کر لیں. اگر وہ جو کارڈ ہے بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کا، اس میں جہاں بے نظیر صاحبہ کی تصویر ہے، اس کے ساتھ آپ ایک مریم نواز صاحبہ کی تصویر لگا بی بی کی تصویر لگانے ہٹانے سے تو پھر شہادت دینی پڑتی ہے. نہیں، ساتھ میں وہ تصویر پورا خاندان شہید کروانا پڑتا ہے.
تو مریم نواز صاحبہ اور اللہ ان کی زندگی کرے. وہ کہتی ہیں کہ ہماری فیملی کی تو بہت قربانی ہے جمہوریت کے لیے. نہیں، وہ قربانیاں جو ہیں جمہوریت کے لیے قربانیاں 5 دفعہ اقتدار بھی ان کو ملا ہے. جمہوریت کے لیے قربانیاں، ووٹ کو عزت دو کے بیانیے، جو ووٹ کو عزت دی ہے انہوں نے وہ سب کے سامنے ہے. اس پہ پھر کبھی پروگرام کریں گے. پھر کبھی نہیں، آج ہی کریں گے، ابھی تھوڑی دیر بعد کریں گے. ووٹ کو عزت دو کا جو بیانیہ ہے اس پہ پھر کبھی بات کریں گے. اسی کے اوپر ہوگی، کیونکہ دیکھیں نہیں، آج صرف فلاٹ پہ آپ کر لیں. آج صرف ان کے بیانات پہ جو انہوں نے تقریریں کی ہیں، جو صوبوں کو لڑانے کی بات کر رہی ہیں، آج اس پہ کریں. آپ بہت ساری حذیفہ رحمان اور دیگر مسلم لیگ نون کے منسٹرز نے، ان کے لوگوں نے یہ سٹیٹمنٹس دی ہیں آپ کی اس لڑائی کے بعد کہ پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری ناراض ہوتے ہیں، پھر ایک ملاقات ہوتی ہے، شہباز شریف سے کو 8-10 ارب روپے چاہیے، وہ دے دیں گے، ان کا منہ بند ہو جائے گا. چلو، یہ آج اسمبلی میں یہ کارروائی ہونی ہے آج، یا ہمارے اس انٹرویو سے پہلے ہو چکی ہوگی یا ہونی ہے. اس کا جواب ان کو اسمبلی میں مل جائے گا. اور یہ جو ان کے وزراء بیان دے رہے ہیں، دیکھتے ہیں یہ اپنے بیانات پہ کھڑے رہتے ہیں یا یعنی وہ 8-10 ارب روپے والا معاملہ نہیں. ہمیں پارٹی کو بلا کے لوکیشن ہوئی. میرے علاقے میں ایسا یوٹی دیا ہے بلاول صاحب نے، 1 ارب میرے حلقے میں دی ہے، 1 ارب گجر خان میں دی ہے، ڈیرہ اسماعیل خان میں دی ہے، ملتان میں دی ہیں پیسے. ہم ہمارے ووٹوں پہ آئیڈینٹیفکیشن آف اسکیم دی ہے. ہم نے وہ گلی نالی کی سیاست تو نہیں کی، ہم نے تو بڑے کیونکہ پنجاب میں صحت کی حالت کوئی نہیں ہے، سب سے بری حالات ہیں پنجاب میں صحت کے حوالے سے. تو ہم نے کہا ہے کہ وہ اب جو چند صاحب جو نون لیگ میں خاص طور پر مریم صاحبہ کے قریبی کچھ لوگ ہیں، وہ یہ ٹویٹس کر رہے ہیں، وہ سوشل میڈیا پہ یہ بات کر رہے ہیں کہ پیپلز پارٹی نے یہ لڑائی مول لے کے اپنے پیروں پہ کلہاڑی مار لی ہے. پہلے تو کوئی تھوڑا سا شرم لحاظ تھا، لیکن اب تو زور زبردستی نعرے بنائیں گے. بتائیں جی. دیکھیں، جہاں تک نہروں اور کہتے ہیں ہمارا پانی آپ کو کیا پرابلم ہے؟ دیکھیں، میں پنجاب کا رہنے والا ہوں، میری تو آدھی زمین پہلے سیراب نہیں ہو رہی. اگر آپ رسول بلاج سے دیتے ہیں تو میں LJC پہ نہر لوئر جہلم کنال پہ ہوں. میرا کیا قصور ہے؟ کاغذوں میں 54 کیوسک آپ مجھے دے رہے ہیں. آپ پنجاب کا پانی پہلے تو پورا کریں نا، پھر آپ اگر بچتا ہے تو جدھر مرضی آپ لے جائیں. پنجاب کا ایگریکلچر فارمر، اور میں فارمر ہوں، میرا 54 کیوسک ہے میرے نالے کا، جو میری راجباز اس میں 24 کیوسک جا رہا ہے، 30 کیوسک شارٹ ہے، 40% پر پانی آپ کا آلریڈی شارٹ ہے. تو آپ کیا پہلی نہروں کو، آپ میرا زمینیں جو ہماری روز زمینوں کو پانی ملا ہوا ہے، آدھے رقبے کو ہمارے کو پانی نہیں، ہمارے علاقوں میں نہیں ملا ہوا. شمالی نہریں ہیں وہ اس کو سالانہ کریں، پہلے ہمیں تو پانی دیں. 6 مہینے پانی ملتا ہے، 6 مہینے لوڈ شیڈنگ ہوتی ہے. چلیں، آپ جن کی اتنی برائیاں کر رہے ہیں یا آپ ان کے اوپر تنقید کر رہے ہیں یا پالیسی کا لفظ نہیں بنا سکتے. دیکھیں، پالیسی کے اوپر میں بات کر رہا ہوں، مجھے سوالوں کا ہمیں جواب چاہیے. ایز پاکستانی، ایز پنجابی، صدر مسلم لیگ نواز پنجاب سیاسی بصیرت رکھنے والے شخص ہیں. انہوں نے کہا کہ مریم نواز صاحبہ جتنا بہترین کام کر رہی ہیں، اگلی وزیر اعظم مریم نواز صاحبہ ہوں. خدمت کی بنیاد پہ مریم نواز مستقبل کی وزیر اعظم. ہنسنا نہیں ہے، ذرا جواب بھی دے لیں. اب اس کا جواب وہ شاید وزیر اعظم بنانے والے ریٹائر ہو چکے ہیں، جنہوں نے مریم نواز کو وزیر اعظم بنانا تھا، وہ ریٹائر ہو چکے ہیں. تھوڑا سا ایلیبوریٹ کریں. بس نہیں میں کر رہا ہوں، وہ ریٹائر ہو چکے ہیں. تو اس کے بغیر نہیں ہوگا. اس کے بغیر جب الیکشن ہوگا دیکھا جائے گا. آج الیکشن ہو تو کیا ہوگا؟ بسم اللہ کریں، آج لوکل گورنمنٹ الیکشن کروائیں نا. آج فری اینڈ فیئر، فری اینڈ فیئر لوکل گورنمنٹ الیکشن کروائیں. تو کیا نتیجہ آئے گا؟ میں کچھ نہیں، میں کوئی نجومی نہیں ہوں. جو بھی رزلٹ ہوگا بہتر ہوگا. اگر الیکشن سے جا کے ملتے ہیں، میرے خیال میں ایک فری اینڈ فیئر الیکشن ہوگا. نون لیگ ایک ضلع میں بھی ضلع کونسل کا یا تحصیل کونسل کا چیئرمین نہیں بنا سکتی. ایک بھی پورے پنجاب نہیں بنا سکتے. 1-2 ضلعوں میں، قصور میں یا نارووال میں کہیں بنا لیں، یا 1-2 ضلعوں میں بنا لیں، باقی نہیں بنا سکتے. جو رزلٹ جنرل الیکشن کا رزلٹ آیا اس کے حساب سے میں اندازہ لگا رہا ہوں. جنرل الیکشن کا جو رزلٹ آیا اس سے آپ اندازہ لگا. اور آگے جو عوام سوچ رہی ہے، جو نیچے عوام ہو رہا ہے، دیکھیں وہ اس کو چھوڑیں. آپ جو جنرل رزلٹ ہے کیسے چھوڑ دیں؟ 8 فروری 2024 کا الیکشن کیسے آپ کہتے ہیں کہ جناب اس کو چھوڑ دیں؟ 60 ارب روپے لگا کے. میں ابھی فی الحال بات نہیں کرنا چاہتا. فی الحال میں اپنے ایشو سے نہیں ہٹنا چاہتا. یہاں پہ بات آتی ہے نا، دیکھیں نہیں، یہاں پہ میں آپ کے پروگرام میں کئی دفعہ کر چکا ہوں الیکشن کی بات. کر چکے ہیں. میں وہ آپ کے پروگرام اٹھا کر دیکھ لیں، کئی دفعہ میں الیکشن کی بات کر لوں. آج جو فلڈ کے اوپر، آج جو پنجاب کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے، آج ہمارے کاشتکار کے ساتھ جو زیادتی ہو رہی ہے، آج جو پاکستان کو کمزور کرنے کی باتیں ہو رہی ہیں، جو مودی کی لینگویج، اگر آپ یہ کہتے ہیں تو پھر یہ آپ ہی کی مہربانی ہے. جب ہم آپ کی یہ تقاریر، آپ کی یہ گفتگو، آپ کے یہ جوابات اپنے سوشل میڈیا پہ پوسٹ کرتے ہیں تو لوگ نیچے کمنٹ کرتے ہیں کہ پیپلز پارٹی کا کوئی دین ایمان ہے. آپ ہی کے ووٹوں پہ نہیں، کہ آپ کے ووٹوں پر یہ حکومت کھڑی ہوئی ہے نا. اور ہم ووٹ کس کو دیتے ہیں؟ اگر پی ٹی آئی نہ حکومت میں آنا چاہے، سسٹم کا ایسا نہ بننا چاہے، تو کس کو ووٹ ہم دیتے ہیں؟ آپ کے خیال میں پی ٹی آئی کا یہ جائز مطالبہ نہیں تھا کہ جو رزلٹ ہے پی ٹی آئی کو سسٹم میں رہنا چاہیے تھا، سسٹم میں رہ کے اپنی لڑائی لڑتی. پی ٹی آئی نے تو بائی ڈیزائن نون لیگ کو واک اوور دیا ہے، اور ان کے لوگ کمپرومائزڈ ہیں. آپ کو دھکا دے کے ان کو کمپرومائزڈ ہے، وہ کمپرومائزڈ لوگ ہیں ان کے.
جو بی ٹیم ہے سی ٹیم ہے وہ کمپرومائزڈ ہے, وہ پولیٹیکل ڈائلاگ انہوں نے بند کیے ہوئے ہیں. کوئی پولیٹیکل جماعتوں سے کوئی پولیٹیکل ڈائلاگ بند کرتا ہے بندہ؟ ریزنیبل چیزیں ہیں یہ, کیا بات آپ کر رہے ہیں؟ اب اس لڑائی کو ہم کلمینیٹ کہاں ہوتے دیکھیں گے؟ آپ لڑ رہے ہیں, مسلسل لڑ رہے ہیں نون لیگ کے ساتھ, اور پھر صلح صفائی ہو جائے گی. کچھ لوگ یہ اللہ کہہ رہے خیر ہیں کرے گا. دیکھیں ہم ایشوز کے اوپر بات کر رہے ہیں, ہماری لڑائی ہے ایشوز کے اوپر, کہ زرداری صاحب کی اور شہباز شریف کی ایک ملاقات ہوگی. ایشوز کے اوپر ہماری لڑائی ہے. ہم فلڈ فیکٹریز کو چاہتے ہیں کہ باعزت طریقے سے پیسے ملیں. ہم کاشتکار کی لڑائی لڑیں گے, ہم پاکستان کی لڑائی لڑیں گے. ہم چاہتے ہیں کہ پنجاب کی گندم قید نہ ہو, وہ کے پی کے میں بھی جائے, وہ سندھ میں بھی جائے, وہ بلوچستان میں بھی جائے, اور وہاں ہم چاہتے ہیں کہ صوبوں کے درمیان نفرت پیدا نہ ہو. یہی ہماری لڑائی 10 سال سسٹم یہی چلے گا. ہم لوکل گورنمنٹ سسٹم چاہتے 10 ہیں. سال سسٹم یہی چلے گا. یہ وقت کی بات ہے. عمران خان بھی کہتا تھا 10 سال قریب میں وزیر اعظم. نہیں, اب تو آپ لوگ کہہ رہے ہیں. عمران خان بھی, ضیاء الحق بھی کہتا تھا میں ہی ہوں ساری عمر. مشرف بھی مکہ دکھا کہتا تھا میاں صاحب اور بی بی نہیں آئیں گے. نہیں تو یہ ہسٹری پڑھے نا, میں آپ کو جواب ہسٹری کا دے رہا ہوں. آپ نے جو سوال کیا اس کا جواب میں ہسٹری میں دے دیا آپ کو. تو 10 سال نہیں چلے. میں آپ کو میں نے جواب دے دیا ہے. صحیح. اب اس سارے معاملے میں پاکستان پیپلز پارٹی اسی طریقے سے جہاں ہے جیسے ہے کی بنیاد پہ چلے گی, یا 4 months 6 months ڈاؤن دا لائن آپ کو اگلے 10 دنوں میں آپ اگر ان کی یہ لینگویج رہی تو یہ ان کا یہ حالات رہے, اگر انہوں نے سیلاب زدہ علاقوں میں صحیح طریقے سے مدد نہ کی, ہمارے لوگ رلتے رہے, اور قصور ہو, منڈی بہودین کی تحصیل پھالیہ ہو, کوٹ مومن تحصیل ہو, ضلع سرگودا کی چنیوٹ ہو, کھانے وال ہو, ساؤتھ پنجاب ہو, بھاولپور کا ہو, علی پور, مظفر گڑھ, جلال پور, اگر اسی طرح لوگ رلتے رہے, ان لوگوں کی داد رسی نہ کی, تو پھر ہم ان کے ساتھ بد دعائیں تو نہیں لیں گے نا, علیحدہ ہو جائیں گے. بد دعائیں نہیں لیں گے. ہم لوگ قہر سے بچیں گے. ہمارا جو انہوں نے ذہنی تناؤ کہا ہے نا, ہمیں یہ ذہنی تناؤ ہے کہ لوگوں کے بڑے برے حالات ہیں, بابوؤں کو اندازہ نہیں ہے. ہم چاہتے ہیں کہ آپ اشتہاروں پہ پیسے نہ لگائیں, ان لوگوں کے گھر جا کے گھر بنائیں, ان کو مال مویشی کے پیسے دیں. آپ سرکاری دفتروں پہ ڈی پی او ڈی سی او آفسز پہ اربوں روپیہ آپ نے لگا دیا ہے, وہ نہ لگائیں. جا کے اپنی زراعت ٹھیک کریں, اپنے بند دریاؤں کی جو ہے نا ڈیمارکیشن کروائیں, فارسٹ لگائیں دریاؤں کے آس پاس, تاکہ ہر سال سیلاب نہ آئیں. بلاول بھٹو زرداری کو لاہور کے حلقے میں 16,000 ووٹ ملا تھا. یہ ہر اس الیکشن کے کیا ووٹوں کی تعداد تو نہیں گن سکتے. میں 1 لاکھ ووٹ لے کے آ کے بیٹھا ہوں. نے آپ کی پارٹی کے چیئرمین کو بدترین شکست دی. نہیں, میں اس کو نہیں مانتا شکست. وہ فارم 47 کی شکست تھی. وہ فارم 47 کی تھی. تو آپ اس ملک کے لوگوں پہ اور جمہوریت پہ یہ احسان کیوں نہیں کرتے کہ جہاں پر آپ کے چیئرمین الیکشن لڑ رہے تھے, یہ ممکن نہیں ہے کہ وہاں کے ہر پولنگ اسٹیشن پہ آپ کا پولنگ ایجنٹ نہ بیٹھا ہو, یہ ممکن نہیں ہے کہ کسی ایک بھی پولنگ اسٹیشن کا فارم 45 آپ کے پاس نہ ہو, ڈیولی سائنڈ بائی ایوری ون. آپ وہ فارم 45 کیوں نہیں سامنے رکھ دیتے کہ دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جائے؟ آ جائے گا انشاءاللہ وقت کے ساتھ. ہم بتائیں کہ فری اینڈ فیئر الیکشن تو کبھی نہیں ہوئے اس ملک میں. ہم آپ کو یہ جلدی آپ سن لیں گے چیزیں. شکریہ. 10 دن, شکریہ. 20 دن, شکریہ.